बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। हुकूमत अदालती निज़ाम में बड़ी सर्जरी की ख्वाहिश रखती है। अदालती निज़ाम की रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए ताकि ऐसे जजेस को लाया जा सके जो खत ना लिखें, जो दबाव बर्दाश्त करें, जो जाली मैंडेट को तहफ़्फ़ुज़ दें, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ऐसे बनाने दें जो हमारी मर्जी का नतीजा दे सके। 18 सीटों वाली हुकूमत जायज़ करार दिया जाए। राना सनाउल्लाह ने दिल की बात कह दी और व्यूअर्स, इस दिल की बात के तनाजुर में किस किस्म की आईनी स्ट्रक्चरिंग की बात की जा रही है, इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और नवाज शरीफ को DGISI का पैगाम, इस्तीफा देने की धमकी, नवाज शरीफ की आर्मी चीफ से लड़ाई, असल कहानी क्या है, और माजी के दो ऐसे हवाले इरफान सदीकी ने जिनका जिक्र किया, ये हमें क्या बता रहे हैं, इसकी मुकम्मल तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर इस्टेब्लिशमेंट को क्या इमरान खान से खतरा है और क्या इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात कभी बेहतर होंगे, इसका भी एक मुकम्मल जायजा आपके सामने रखेंगे। लेकिन फिर सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हुकूमत ने अब एक एक करके अपने तर्जमानों के जरिए उन तमाम रास्तों को रिवील करना शुरू कर दिया है जो आईनी तरमीम की तरफ जा रहे हैं। जजेस के ऊपर बाकायदा तौर पर हमला किया जा रहा है और इस मुल्क के अंदर अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप का हम आगाज होते हुए देख रहे हैं और इसके आसार आना शुरू हो गए हैं। जो वाइब्स आ रही हैं और जो इंटरव्यूज हैं, खासतौर पे राना सनाउल्लाह ने जो एक इंटरव्यू दिया वो आपको यही बताएगा कि हुकूमत क्या तैयारी कर रही है और किस किस महाज के ऊपर पाकिस्तान की अदलिया को गिराने की कोशिश की जाएगी। राना साहब ने जी एक इंटरव्यू दिया है और वो इस इंटरव्यू में इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि मुझे व्हाट्सएप पर मुख्तलिफ वीडियोस भेजकर कहा जाता है कि आपका वो हाल करेंगे कि आप याद रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान उन्हें व्हाट्सएप पर धमकी अमेज पैगामात भेजते हैं, ये उनकी तरफ से इल्ज़ाम आयद किया गया। फिर उन्होंने पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के हवाले से क्या एग्जाम्पल पेश की और तनकीद करने का अंदाज क्या था कि अदालती निज़ाम में बहुत सी तब्दीलियां होनी चाहिए लेकिन हमारे पास आईनी तरामीम के लिए नंबर्स पूरे नहीं हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं, और अगर ऐसा होता भी है तो वो कबूल नहीं किया जाएगा। मैं आपको ना इसके एक टेक्निकल सी रीज़न भी बता देता हूँ। एक तो काजी साहब की जो उम्र है वो 65 साल अक्टूबर में हो जाएगी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज की जो उम्र है, रिटायरमेंट की जो एज है, वो 65 साल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई है। अगर एक्सटेंशन दी गई और कोई तरमीम की जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके साथ साथ जस्टिस मंसूर साहब भी उनका भी जो वक्त है वो बढ़ जाएगा। और पहले ही जस्टिस मंसूर को लेकर पाकिस्तान की हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट को ये कहीं ना कहीं खतरा लग रहा है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामले को ये खोलेंगे और फिर मखसूस नशिस्तों के केस से जो प्रेसिडेंट सेट कर दिया गया है वो शायद इनके और इनके प्यार करने वालों के हक में नहीं जाएगा। तो इसीलिए हुकूमत ये जो बात कर रही है ना कि ये सिर्फ चहमगोइयाँ हैं, ये जान के एक बयानिया बनाया जा रहा है। अगर आप जो नंबर्स हैं और जो उनकी एज का मामला है उसे गौर करें तो आपको ये पता चलेगा कि 65 से अगर इन्होंने 66 साल उम्र कर दी और अगर इससे भी आगे बढ़ा दी तो ऑटोमेटिकली जस्टिस मंसूर साहब के ऊपर भी ये रूल अप्लाई होगा और आप ये नहीं कर सकेंगे। फिर इसमें एक और चीज़ भी ये है कि अगर आप 4 टॉप जजेस के अंदर से किसी एक को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाते हैं तो फिर जो पूरा का पूरा जो बेंच है उसके अंदर एक तशवीश की लहर भी दौड़ेगी। और वहाँ से जो खबरें आ रही हैं वो ये बताती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस किसी सूरत भी इसे तस्लीम करने को तैयार नहीं है। एक रिटेलिएशन होगी और इसका एक रिएक्शन भी आएगा। चैम्बर्स के अंदर, बार रूम्स के अंदर इसके ऊपर बहस भी हो रही है और जिसका जिस कबीले से ताल्लुक है, जब वो ये खबर लेकर अपने कबीले के जज के पास पहुंचता है तो तमाम खबरें ये बता रही हैं कि 2 जजेस को छोड़कर सारे के सारे जो जजेस हैं वो एक तो जस्टिस मंसूर के साथ खड़े हैं और काजी साहब का कोई साथ नहीं देगा। और काजी साहब का मुबारक सानी के फैसले के बाद जिस तरह से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने उन्हें रेस्क्यू किया है, शायद ये इतना आसान नहीं होगा। और टेक्निकली अगर आप जस्टिस काजी फैज़ ईसा की एक्सटेंशन वाले मामले को एज पर्सपेक्टिव से देखें तो अल्टीमेटली बेनिफिशियरी इसके जस्टिस मंसूर भी होंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कभी भी ये नहीं चाहेगी कि इसका अल्टीमेटली बेनिफिशियरी बाकी जजेस को भी बनाया जाए, क्योंकि वहां पर जो नंबर्स हैं वो यकीनन हुकूमत के हक में नहीं है और ज्यादा तादाद ऐसे जजेस की है जो हुकूमत और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ फैसले देंगे। व्यूअर्स, एक और जो चीज कही गई है राना सनाउल्लाह की तरफ से और वो ये कहते हैं
کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججوں کی ریٹائرمنٹ کی جو عمر ہے اسے بڑھانے کا جو معاملہ ہے وہ تجویز زیر غور ضرور ہے، اور یہ صرف ہائی کورٹ کی حد تک ہوگا کیونکہ 62 سال سے 65 سال کرنے کی تجویز جو ہے اس وقت دی جا رہی ہے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تاہم ججز کی تعداد بڑھانے کے بل میں حکومت شامل نہیں ہے۔ تمام ججز قابل احترام ہے، لیکن بتایا جائے کہ 1.5 سال گزرنے کے باوجود 9 مئی کا فیصلہ کیوں نہیں ہو سکا۔ یہاں ٹرانسفر پوسٹنگ پر سٹے دے دیا جاتا ہے۔ عدالتی نظام میں انتظامی مشینری اور بعض لوگوں نے کام روکا ہوا ہے۔ ان حالات میں صرف حکومت نہیں، پوری قوم غیر مطمئن ہے۔ نئے چیف جسٹس پاکستان کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن وقت پر ہو جائے گا۔ پچھلی بار بھی قبل از وقت نوٹیفیکیشن کیا گیا تو اس پر تنقید شروع کر دی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کا 22 اگست کو اسلام آباد میں ہونے والا جلسہ انتظامی بنیادوں پر منسوخ ہوا تھا۔ کسی سیاسی شخصیت نے علی امین گنڈا پور سے رابطہ نہیں کیا۔ تحریک انصاف کو کوئی بھی کریکٹر سرٹیفکیٹ دینے کے لیے تیار نہیں، چونکہ انہوں نے ماضی میں جو کچھ کیا وہ اب ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ رانا صاحب ذرا ہمت کریں اور قوم کو یہ ضرور بتائیں کہ وہ کون سی شخصیت تھی جس نے رات کی تاریکی میں علی امین گنڈا پور کو فون کیا اور ان سے درخواست کی کہ آپ صبح کا جلسہ منسوخ کر دیں اور عمران خان سے رابطہ کریں۔ علی امین گنڈا پور نے کیا کہا کہ صحیح یہ کام میرے سے نہیں ہوگا، آپ خود سے فون کریں، میری جماعت تو پہلے ہی میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے، مجھے تنقید کا سامنا ہے، ایک ریزسٹنس ہے پارٹی کے اندر میرے خلاف اور میرے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا ٹیگ لگایا جاتا ہے۔ اگر میں نے عمران خان کو خود سے فون کر کے کہا تو یقیناً لوگ اس کے اوپر مہر لگا دیں گے کہ جلسے کو ملتوی کرنے میں علی امین گنڈا پور کا ہاتھ تھا۔ لہٰذا آپ جانیں، عمران خان جانیں، ہم جلسہ ہر صورت کریں گے اور عمران خان کا جو حکم ہوگا وہ سر آنکھوں پہ ہوگا۔ اور پھر 2 شخصیات کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، جیل کے دروازے کھلے 7 بجے اور اعظم سواتی اور عمران خان کی ملاقات کروائی جاتی ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد اعلان کروا دیا گیا۔ ویورز، اہم سوالات جو اس پورے ایپیسوڈ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جو انٹرویو رانا صاحب نے دیا اور انہوں نے کس طرح حقائق کو مسخ کیا ہے۔ پہلا سوال، کیا حکومت واقعی ججز کی تعداد بڑھانا نہیں چاہتی؟ ذرا غور کریں، گریبان میں جھانکیں، نون لیگ کی اپنی صفوں میں دیکھیں اور یہ قوم کو ضرور بتائیں کہ بیرسٹر دانیال چودھری کا تعلق کس جماعت سے ہے اور کیا انہوں نے یہ بل پیش نہیں کرنا تھا جس کے مطابق ججز کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا۔ پہلے گھر میں فیصلہ کر لیں کہ یہ دانیال صاحب جو ہیں ان کا تعلق کس جماعت سے ہے اور یہ کس کے کہنے پر ججز کی تعداد میں اضافے کی بات کر رہے ہیں۔ اسمبلی اجلاس مؤخر ہونے کی وجہ سے وہ بل سامنے نہیں آ سکا، لیکن پارلیمنٹ کے حالات پر نظر رکھنے والے جو اس وقت ذرائع ہیں ویورز، وہ یہ بتاتے ہیں کہ دوسری واردات کا جو ارادہ ہے اس وقت حکومت کا، جس میں سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 23 کی جا رہی ہے، چونکہ قاضی صاحب اقلیت میں ہیں اور نئے ججز لائے جائیں گے اور اکثریت میں وہ ججز جو اس وقت موجود ہیں ان کی اکثریت کو بڑھایا جائے گا تاکہ مرضی کے بینچ بنے اور حکومت کو کسی طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ یہ وہ معاملہ تھا، آپ نے جب لوگوں کو لاہور ہائی کورٹ سے ایلیویٹ کیا سپریم کورٹ پاکستان، پشاور ہائی کورٹ سے آپ لوگوں کو لے کر آئے، پھر آپ اس کے ساتھ ساتھ پشاور ہائی کورٹ کے بعد سندھ ہائی کورٹ سے بھی آپ لوگوں کو لے کر آئے، تو پھر آپ نے پرپورشن کے اوپر شاید غور نہیں کیا اور جو اسکرپٹ رائٹرز کے سامنے اب جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تعداد دوسری طرف بڑھ گئی ہے اور قاضی صاحب اکیلے رہ گئے اور اس جو پرپورشن ہے اسے کس طرح سے بیلنس کیا جائے۔ کیا بیرسٹر دانیال چودھری نون لیگ کے رکن نہیں ہیں؟ اگر یہ بل قومی اسمبلی کے فلور پر ٹاس کیا گیا تو کیا نون لیگ اس کو ووٹ نہیں دے گی؟ یہ سب سے اہم سوال ہے اور رانا صاحب آپ اس کا ضرور جواب دیں۔ رانا ثناء اللہ نے یہ بھی کہا کہ حکومت ہائی کورٹ کے ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر 65 کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور اگر ایسا ہوا تو پھر سپریم کورٹ کے ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر 3 سال بڑھانی پڑے گی، کیونکہ اس وقت ہائی کورٹ کے ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر 62 سال ہے، جبکہ دوسری طرف سپریم کورٹ کے ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر 65 سال ہے۔ اب اس جہاں پر آئینی پیکج لانے کی بات کی جا رہی ہے، سپریم کورٹ پاکستان کے ججز پر حملے ہو رہے ہیں، سہولت کاری کا الزام لگایا جا رہا ہے، وہیں پر یہ الزام بھی لگایا گیا کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے 1.5 برس بیت گیا لیکن پاکستان کی عدالتیں انصاف نہیں کرتی، درجنوں ضمانتیں ہو چکی، بہت سارے لوگوں کو بری کر دیا گیا، کیسز چل رہے ہیں، لیکن آپ کی پروسیکیوشن عدالتوں کے اندر کیا ثبوت مہیا کرتی ہے؟ عدالتیں وقت دیتی ہیں کہ جاؤ جا کر ثبوت لے کر آؤ، لیکن یہ ثبوت پیش نہیں کیے جاتے۔ اس میں جو سب سے بڑی پرائم ایگزامپل ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کی ہے، جب عدالت نے پروسیکیوشن کو یہ کہا کہ اگر آپ کے پاس ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں تو جائیں جا کر لے کر آئیں، آپ کو وقت دیتے ہیں۔ 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں، بعد میں جب پروسیکیوشن پیش ہوتی ہے تو وہ ناقابل تردید ثبوت
آج بھی عمران خان کے خلاف پیش نہیں کیے گئے۔ یہ معاملہ صرف ایک عدالت کا نہیں ہے بلکہ ہر عدالت کے اندر یہ سوال پروسیکیوشن سے کیا جاتا ہے۔ آپ ٹویٹس نکال کر لے کر آئیں، آپ اگر عدالت کے سامنے پیش ہو کر یہ کہیں کہ ہم نے ان کے قبضے سے بینرز برآمد کرنے ہیں اور یہ بینرز سے مسلح تھے، تو پھر پاکستان کی عدالتیں کیا کریں گی؟ اور اس میں ایک اور امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ حکومت کے پاس ایک واضح موقع تھا کہ شاہریار افریدی کے خلاف ثبوت پیش کرتے، عمر ایوب کے خلاف ثبوت پیش کیے جاتے، عمران خان کے خلاف ثبوت پیش کر لیتے جس کو آپ نے ماسٹر مائنڈ کہا 9 مئی کا، بشرا بی بی کے خلاف ثبوت پیش کرتے کہ وہ کس طرح سے زمان پاک میں بیٹھ کر لوگوں کو ہدایت جاری کرتی رہی، عالیہ حمزہ کے خلاف ثبوت پیش کرتے، ابھی بھی کر لیں، ان کے خلاف 2 عدالتوں میں ان کی ضمانت جو ہے وہ ہوئی، صنم جاوید کے خلاف ثبوت پیش کیے جاتے، ابھی جو جیل میں قید ہیں یاسمین راشد صاحبہ، آپ ان کے خلاف ثبوت لے کر آئیں، عمر چیمہ کے خلاف ثبوت لے کر آئیں، اس کے ساتھ ساتھ محمود الرشید صاحب کے خلاف ثبوت لے کر آئیں، اعجاز چودھری کے خلاف ثبوت لے کر آئیں۔ وہ ثبوت کہاں ہیں جو 9 مئی کے کیس کے اوپر مہر لگائیں گے کہ واقعی انہوں نے یہ پاکستان کے اندر فوجی تنصیبات پر حملہ کیا؟ یہ صرف سہولت کاری کا الزام لگاتے ہیں، لیکن جب عدالتوں کے اندر ثبوتوں کی بات آتی ہے ان کے پاس یہ ثبوت موجود نہیں ہے۔ بشرا بی بی کے 12 مقدمات ایک ہی دن میں ختم ہو گئے۔ حکومت کے پاس واحد دلیل یہ تھی کہ بشرا بی بی 9 مئی کے واقعات پر خوش نظر آئی، وہ خوش ہو رہی تھی، کیا محض اس دلیل پر کیا سزا دی جا سکتی ہے؟ اور اگر آپ 9 مئی کی ایف آئی آرز کو پڑھیں نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے واقعات کو کوٹ نہیں کیا بلکہ انہوں نے لطیفے لکھے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر 9 مئی اس پروسیکیوشن سے کبھی بھی پاکستان کی عدالتوں میں پروف نہیں ہو پائے گا۔ رانا ثناء اللہ خود اس وقت وزیر ہیں، وفاق میں ان کی حکومت ہے، ایف آئی اے ان کے نیچے ہے، پنجاب میں ان کی حکومت ہے، سارے وفاقی ادارے ان کے نیچے کام کر رہے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ جو بھی انہیں دھمکی دے رہا ہے اس کی تحقیقات کروائیں اور اسے پکڑ کر لے کر آئیں اور پتہ چلے کہ اصل مجرم کون ہے اور اسے انصاف کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا جائے۔ پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پر بیٹھ کر آپ صرف بیانیے بنا سکتے ہیں، اسی لیے ایک ایسا شخص جس کے پاس پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے، یاد رکھیے گا، رانا ثناء اللہ ہارا ہوا وہ شخص ہے جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف باؤ جی نے میدان میں اتارا ہوا ہے تاکہ وہ بیٹھے اور تحریک انصاف کے خلاف جو ہے وہ بیانات دے، اور پھر ان کا جو سیاسی تجربہ ہے کیچڑ اچھالنے کا اسے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی اس ملک کے اندر ہونا تھا کہ عوامی مینڈیٹ آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ خیر ان کی آپ کیا بات کرتے ہیں، پوری جماعت کے پاس یہ عوامی مینڈیٹ موجود نہیں ہے۔ 18 سیٹوں والوں کو اگر آپ اقتدار دیں گے تو پھر رانا ثناء اللہ جی ہمارے مقدمے میں رہ جائے گا اور کیا ہوگا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے نا روز کوئی نہ کوئی ایک انوکھی خبر آتی ہے۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ باؤ جی جو ہیں وہ لندن یاترا کرنے کی تیاری کر رہے ہیں اور وہ لندن سے بیٹھ کر ملکی حالات پر گہری نظر رکھیں گے اور پھر فیصلہ کریں گے کہ حالات ان کے لیے سازگار ہیں یا نہیں۔ اگر تو حالات سازگار ہوئے تو پھر وہ پاکستان واپس آئیں گے، ورنہ وہ لندن میں ہی رہیں گے۔ لیکن عرفان صدیقی صاحب اور نواز شریف کے قریبی ساتھی کچھ الگ حالات کا اس وقت جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب نے ایک انٹرویو دیا جی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف ملک کی سیاست میں بہت اہم اور مثبت کردار ادا کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا جی، بڑی مہربانی ان کی کہ انہیں یاد آ گیا کہ انہوں نے بھی کوئی کردار ادا کرنا ہے۔ کردار والے ادا کرتے ہیں صدیقی صاحب، ڈیل والے کردار ادا نہیں کرتے، اور جو کردار اس وقت وہ مری کی ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھ کر ادا کر رہے ہیں وہ یقیناً ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ پاکستان کی عوام نے انہیں کتنا پیار کیا اور ان کی جماعت کو کتنا بڑا مینڈیٹ دیا، یعنی 18 سے یہ نمبر آگے نہیں بڑھا۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں، یعنی انہوں نے ایک لطیفہ سنایا، اور وہ لطیفہ کیا تھا کہ نواز شریف نے کبھی کسی سے محاذ رائی نہیں کی، فوج کے ساتھ جب بھی معاملات خراب ہوئے تو آغاز دوسری طرف سے کیا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے پاناما کا ذکر کیا، اور پاناما کا ذکر کرتے کرتے انہوں نے جو آرمی چیف تھے راحیل شریف صاحب ان کے حوالے سے ایک بات کہی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاناما کو بنیاد بنا کر نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے نکالا گیا۔ اس میں ہوا بھرنے والے اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف تھے، چونکہ وہ ایکسٹینشن مانگ رہے تھے مگر نواز شریف نے انکار کر دیا۔ اچھا، یہ بات بالکل درست ہے، راحیل شریف صاحب ایکسٹینشن چاہتے تھے اور انہوں نے یہ پیغامات جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کو ضرور بھیجے، اور پھر اس کے بعد ویورز یہ بھی ہوا کہ جب معاملات آگے نہیں بڑھے تو پھر انہوں نے خود سے جو ہے وہ اپنی ایکسٹینشن کے حوالے سے بات کی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ بات بالکل جھوٹ نہیں ہے۔ آرمی چیف اس وقت کے راحیل شریف صاحب کے جب جانے کی باری آئی تو یہ پاک سرزمین پارٹی جو ہے نا وہ نئی بنی تھی۔ مصطفیٰ کمال دبئی سے تازہ ان کو لایا گیا اور ایک پارٹی لانچ کر دی گئی،
اور اسے پوری پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل تھی. میں اس وقت دنیا ٹیلی ویژن میں ہیڈ آف نیوز پلاننگ تھا اور میری یہ ذمہ داری تھی کہ پاکستان میں جہاں جہاں لائیو ایونٹس ہوتے ہیں ان کی پلاننگ کرنا, ان سے اسکرین پر لے کر جانا اور لاجسٹکس سے لے کر کانٹینٹ ہر چیز کو میں دیکھا کرتا تھا. تو ہمارے پاس نا جو ایڈیٹوریل پالیسی یا گائیڈ لائنز کے اندر باقاعدہ طور پہ جو آرڈر آف دا ڈے تھا کہ آپ نے پاک سرزمین پارٹی کو دکھانا ہے. اور پھر مجھے اچھی طرح یاد ہے, اللہ جنت نصیب کرے, محی الدین ہمارے بیورو چیف تھے فیصل آباد کے, دنیا ٹیلی ویژن کے, وہ اللہ کو پیارے ہو گئے, اور انہوں نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی جس میں رحیل شریف صاحب کے بینرز لگے ہوئے تھے اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اب جانے کی ضد نہ کرو. یہ بینرز ہم نے اسلام آباد میں بھی دیکھے. تو محی الدین نے مجھے فون کر کے کہا کہ عرفان صاحب بڑی خبر آ گئی ہے. میں کہا جی کیڑی خبر آ گئی؟ انہوں نے کہا جی پورے فیصل آباد شہر میں بینرز لگ گئے ہیں اور آرمی چیف کے حوالے سے کہ سپہ سالار اب جانے کی ضد نہ کرو اور اب جانے کی بات نہ کرو. میں کہا اچھا جی. اور پھر مجھے یہ بھی بتایا, مجھے آج بھی الفاظ یاد ہیں کہ یہ بینرز جو تھے وہ اسلام آباد میں بھی لگے اور لوگوں کو یہ کہہ کر بینرز لگوائے گئے. تو یہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن, یہ معاملہ جو ہے جنرل رحیل شریف کے حوالے سے بالکل درست بات ہے. لیکن یہ جو بات کریں گے نا کہ پاناما کا غبارہ اور اس میں ہوا بھرنے والے کون تھے, سرکار آج بھی نواز شریف کے وہ الفاظ پاکستان کی عوام کو یاد ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سرکار یہ ہیں وہ ذرائع جہاں سے ہم نے یہ جائیدادیں خریدی, یہ پیسہ نواز شریف کا تھا کوئی پتہ نہیں, یہ پیسہ شہباز شریف کا تھا کوئی پتہ نہیں, یہ پیسہ بچوں کے پاس کہاں سے آیا کوئی پتہ نہیں. بڑا بھائی کہتا ہے کہ میرے والد جو تھے وہ کس طرح سے ہجرت کر کے آئے, ہمارا کارخانہ تھا, پیسے کہاں سے آئے. بیٹی کہتی ہے کہ وہ ایک ارب پتی باپ کی اولاد تھے اور ان کا دادا بہت امیر تھا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا بھائی ہے وہ کہتا ہے کہ میرا باپ جو تھا وہ کسان تھا. یعنی اتنی زیادہ آپ کو کانفلکٹ جو ہے ان کی سٹیٹمنٹ میں نظر آئے گا, لیکن قوم کو آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں وہ کس کے ہیں. اور یہ سکینڈل جس کو یہ کہتے ہیں نا کہ اس غبارے میں ہوا بھری, اس غبارے میں ہوا نہیں بھری گئی. سرکار آج بھی پاکستان کی عوام کا یہی سوال ہے اور ناپسندیدگی کی اوورسیز کمیونٹی اور پاکستان کے اندر بھی یہ جو لوگ باوجی سے جو ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں اور اس جماعت کے جو ڈاؤن فال کی وجہ ہے وہ یہ جائیدادیں ہیں جس کا جواب آج بھی نہیں ملا. عرفان صدیقی صاحب کی نوکری ہے جی, وہ کریں, اور ان کو حکم ہوا ہوگا, انہوں نے ایک بیان دے دیا. پھر انہوں نے ایک اور بھی بات کہی کہ ڈان اخبار میں خبر چھپنے کی بنیاد پر جب ڈان لیکس ایشو بنا تو مطالبہ کیا گیا کہ پرویز رشید, طارق فاطمی اور راؤ تحسین کو عہدوں سے ہٹایا جائے. نواز شریف ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن کرنا پڑا. اور بالکل درست بات ہے, فوج یہ مطالبہ کر رہی تھی اور نواز شریف صاحب یہ نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن بالآخر انہیں کرنا پڑا. اور دوسری طرف سے جب یہ ایکشن لیا گیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا گیا اور انہوں نے صاف کہا تھا کہ ہم نہیں مانتے. پھر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ظہیر الاسلام نے نواز شریف کو پیغام بھجوایا کہ استعفیٰ دے دو. نواز شریف نے کہا کہ اسے جا کر بتا دو کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا. یہ بھی بات بالکل درست ہے. اور کوشش یہ تھی کہ نواز شریف اس وقت کے آرمی چیف کے سامنے ایک بونا نظر آئے جو انہیں قبول نہیں تھا. میں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو آرمی چیف بنانے کے لیے نواز شریف کو سفارش کی تھی. نواز شریف بحیثیت وزیر اعظم جب عمران خان کو ملنے بنی گالا گئے تو انہوں نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر وزیر اعظم کا استقبال کیا اور اکیلے میں گفتگو بھی کی. اب مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, قوم باوجی سے ناراض کیوں ہے؟ ایک تو آج تک ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا کسی نے کچھ نہیں بتایا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے. اور پھر پچھلے 30-35 برسوں سے پاکستان کو جس بے دردی کے ساتھ یہ دو جماعتوں نے لوٹا اور پاکستان کے حالات پچھلے اگر 30-35 سال میں یہ دو جماعتیں ٹھیک نہیں کر سکی تو یہ ان کی کارکردگی 30-35 سال کی ایک چارج شیٹ ہے ان کے خلاف. اگر کوئی آج آ کر یہ کہے کہ تم نے 3 سالوں میں پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا, ان سے یہ ضرور پوچھا جائے کہ اس ملک کے اندر جو تمہارا سفر جنرل جیلانی نے شروع کیا اور آج تم مری کی ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھے ہوئے ہو, اس پورے عرصے میں پاکستان کو کتنے تحفے دیے گئے. کرپشن کے الزامات آپ کی حکومت کے اوپر, چاہے وہ بے نظیر کی حکومت ہو, چاہے آصف علی زرداری کی حکومت ہو, چاہے بلاول کی حکومت ہو, چاہے باوجی کی حکومت ہو یا ان کے بھائی کی, کتنی دفعہ یہ الزامات ان کے اوپر لگے اور کتنا پیسہ پاکستان سے باہر گیا. اور جب ان سے سوال کیا جاتا ہے نا, یا تو آپ کو بند کر دیا جاتا ہے, یا آپ کی زبان بندی ہوتی ہے, یا آپ کا چینل بند کر دیا جاتا ہے, یا آپ کو نوکری سے نکلوا دیا جاتا ہے, یا پھر آپ کے پیاروں کو اٹھا کر آپ کی ہمیشہ کے لیے زبان بندی کر دی جاتی ہے. یہی آرڈر آف دا ڈے ہے پاکستان کے اندر. جو بولے گا اس کو جو ہے اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی. اور حکومت اور اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مل کر یہ کام کر رہی ہے. اب عرفان صدیقی صاحب نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے جتنی بھی باتیں کہی, یہ صرف ایک کوشش ہے,
سیاسی وینٹیلیٹر پر نواز شریف کو زندہ رکھنے کے لیے ہر ایک ڈیڑھ ہفتے کے بعد عرفان صدیقی صاحب جو ہیں وہ اس قسم کے بیانات دیتے ہیں، اور ماضی کے جتنے بھی ایپیسوڈز ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جتنے بھی واقعات ہوئے، انہیں تازہ کر کے پاکستان کی عوام کے سامنے رکھا جاتا ہے تاکہ انہیں یاد کروایا جائے کہ نواز شریف صاحب دیکھیں کتنے بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، اور آج بھی وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے اگر چاہیں تو وہ بول سکتے ہیں، لیکن کچھ مجبوریاں ہیں۔ باؤ جی بولیں نا، بولتے آپ کیوں نہیں ہیں؟ جاوید لطیف صاحب تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ بولیں۔ جس طرح پرانی سبزی کو پانی اس کے اوپر ڈال کر جو ہے تر و تازہ کیا جاتا ہے، عرفان صدیقی صاحب بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کی جو ہمیشہ سے لڑائی رہی، پرانے واقعات کو کوٹ کر کے نواز شریف کو اب اس طرح سے زندہ کیا جا رہا ہے، لیکن نواز شریف صاحب سے پاکستان کی قوم صرف ایک سوال کرتی ہے کہ باؤ جی یہ ضرور بتا دیں کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کس کے پیسے سے خریدے گئے اور اس کا مالک کون ہے۔ پاکستان کی عوام کو آج بھی یہ سوال جو ہے وہ بار بار ان کے سامنے آتا ہے، اور باؤ جی کے سامنے بھی آتا ہے، لیکن اس کا جواب نہیں آیا۔ یہی سوال قاضی صاحب کے سامنے بھی آئے گا، جس طرح جج نے کہا نا کہ ججوں سے پوچھا نہیں جا سکتا، فیصلہ آیا سپریم کورٹ پاکستان کا کہ پیسے کہاں سے آئے اور منی ٹریل نہیں دی جائے گی، بالکل اسی طرح یہ سوال ان ججز کے سامنے بھی ہے اور باؤ جی کے سامنے بھی ہے، اور یہ وہ نفرت کا بیج تھا جو انہوں نے سیاست کے میدان میں بویا، اور اب یہ ایک نفرت کا ایک تناور درخت بن گیا ہے جو پاکستان کی عوام جو ہے جسے دیکھ رہی ہے اور اسے کوس رہی ہے۔ اور ویسے آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ فواد چودھری صاحب نے کافی دنوں کے بعد ٹیلی ویژن کے اوپر ایک انٹرویو دیا، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر فوج آج نیوٹرل ہو جائے تو کل پاکستان کے اندر انتخابات ہو جائیں گے، عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ سمیت ملک کی دو بڑی جماعتوں کو راستہ دینا ہوگا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت یہ سوچ رہی ہے کہ اگر عمران خان الیکشن میں جیت گئے تو پھر ہمارا کیا بنے گا۔ میں نے ویورز بہت پہلے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اب یہ اقتدار کی جنگ نہیں ہے بلکہ یہ خوف کی جنگ ہے، یہ انا کی جنگ سے آگے بڑھ گئی ہے، یہ سروائیول کا معاملہ ہے۔ آپ دشمنی میں، نفرت میں اتنا آگے نکل گئے، 200 مقدمات آپ نے عمران خان کے خلاف بنائے۔ جس ملک کے اندر اس وقت انقلاب آیا نا، وہاں پر بھی شیخ حسینہ واجد کے خلاف نا 71 مقدمات بنائے گئے، لیکن یہاں پر نفرت اس سے زیادہ آگے بڑھ گئی کہ آپ نے 200 مقدمات عمران خان کے خلاف بنائے، اور اب ان مقدمات کے اندر جن کو آپ نے بنایا اتنا آگے نکل گئے کہ اب واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں نا فلموں میں آپ نے اکثر سنا ہوگا، جو گناہ کے راستے پہ چلتا ہے، اور فلمز کے اندر آپ نے یہ ڈائلاگ اکثر سنا ہوگا کہ اب ہم اتنا دور آ گئے کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور ایک ایسی دلدل میں آپ دھستے چلے جا رہے ہیں کہ آپ اگر چاہیں بھی تو اس دلدل سے باہر نہیں آ سکتے۔ اور یہی اس وقت حالات ہیں ان تمام لوگوں کے جو نفرت میں عمران خان کے خلاف اور بغض عمران میں اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ اب انہیں واپسی کا راستہ نہیں مل رہا، اور اب یہ انا کا مسئلہ نہیں رہا، اب یہ اقتدار کا مسئلہ نہیں، بلکہ اب یہ ایک خوف کی جنگ جو ہے اس کے اندر دونوں طرف سے فریقین لڑ رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی حد تک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ سوچ سکتی ہے کہ پچھلے 2-2.5 سال میں جو کچھ عمران خان اور ان کی سیاسی جماعت کے ساتھ ہوا، اس کے بعد اگر عمران خان الیکشن کے بعد پھر سے وزیر اعظم بنتے ہیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ کا کیا ہوگا۔ دیکھیں جی، اس کا جواب میں آپ کو یہ بھی دے دوں، انہوں نے کیا کہا یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن اگر الیکشن ہوئے اور خان صاحب جو ہیں وہ جیت جاتے ہیں اور وزیر اعظم بن جاتے ہیں، یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک موجودہ سیٹ اپ موجود ہے، جس میں موجودہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ نومبر میں اگلے سال اٹھے گا، اور نئے آرمی چیف کی تعیناتی، ان دونوں میں سے کیا کام ہوتا ہے اس وقت تک یہ الیکشن والا معاملہ جو ہے وہ ہمیں تو کم از کم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی عدالتیں، نئے چیف جسٹس کی تعیناتی، اور حکومت کون سا آئینی پیکج لے کر آتی ہے جس سے اس پر اثر انداز ہوا جا سکے اور عدالتوں کو کنٹرول کیا جا سکے، جب تک یہ دونوں معاملات اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچتے یہ سیٹ اپ جو ہے وہ کہیں نہیں جا رہا۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی قومی حکومت آ جائے، کوئی ٹیکنوکریٹ والی بات ہو جائے، لیکن اس کے لیے بھی دیکھنا یہ پڑے گا کہ خزانہ کتنا بھرا ہوا ہے۔ اگر خزانے بھرے ہوتے نا، میں نے یہ بہت پہلے بات کہی تھی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو انڈائریکٹلی اس وقت حکومت کو کنٹرول کر رہی ہے، اور شہباز شریف کی جو ڈوریاں ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں، تو وہ کبھی بھی شہباز شریف کے ذریعے حکومت نہیں کرتے، وہ خود آ کر حکومت کرتے، اور این ممکن تھا کہ ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لایا جاتا اور پھر لوگوں کو مرضی سے استعمال کیا جاتا اور ڈائریکٹلی کیا جاتا۔ اب تو خیر شہباز شریف استعمال ہو رہے ہیں نا، پھر ایک اور حکومت آتی۔ تو جب تک خزانے خالی ہیں، حکومت اور ماشاء اللہ کا
کوئی امکان نہیں ہے، لیکن نواز خان صاحب کی جو وزیر اعظم اور الیکشن والی جو بات ہے وہ اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک یہ دونوں معاملات جو ہیں اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچتے۔ عمران خان بار بار کہہ چکے ہیں جی، جو فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ وہ کسی قسم کا بدلہ نہیں لیں گے اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کا تعاون خراب کریں گے۔ ان کا ایک پروفیشنل تعلق جو ہے وہ پاکستان کی فوج سے برقرار رہے گا۔ میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جو 22 اگست کے جلسے والا ایپیسوڈ ہوا ہے نا، یہ ایک ٹیسٹ کیس بھی تھا، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اب یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہم نے عمران خان سے تعاون کی بات کی اور آگے سے عمران خان نے ہمیں خالی ہاتھ نہیں بھیجا، لہٰذا ہمیں اپنے آپشنز کو پاکستان کے لیے اوپن کرنا چاہیے اور بات چیت کا ایک نیا دور جو ہے اسے شروع کرنا چاہیے، اور جمہوریت کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہوئے وہ لوگ جو پرفارمنس نہیں دے سکے، پاکستان کی جمہوریت کو جس طرح سے چلانا تھا، معیشت کو سٹرونگ کرنا تھا، یہ وعدے کھوکھلے وعدے رہ گئے اور لائبلٹی بن گئے۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ایک مقبول لیڈر کے ذریعے پاپولر فیصلے کر کے پاکستان کی معیشت، پاکستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور پاکستان کو دوبارہ سے ترقی کے راستے پر گامزن کیا جائے، اور اس کا واحد حل ہے پاپولر حکومت اور پاپولر لیڈرشپ جو عمران خان کی شکل میں موجود ہے۔ فواد چودھری صاحب نے پھر ایک اور بھی بات کہی کہ عمران خان نے اسلام آباد جلسہ منسوخ کرنے کی درخواست قبول کر کے سیاسی ماحول کو ٹھنڈا کرنے کی جانب قدم بڑھایا ہے۔ اگر بشرا بی بی کی ضمانت ہو جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہوگی۔ سپریم کورٹ کے 2 ججوں کے علاوہ تمام ججز منصور علی شاہ کے ساتھ ہیں۔ مستقبل کے چیف جسٹس ٹھنڈے مزاج کے متوازن آدمی ہیں، بیلنس انسان ہیں، ایسا نہیں کہ وہ حکومت ہی گرا دیں۔ حکومت آئینی ترمیم نہیں کر سکتی چونکہ ان کے پاس نمبرز موجود نہیں ہیں، لیکن دوسری طرف حکومت کا کوئی بھی نمائندہ یا قومی اسمبلی کا ممبر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نام لینے کو تیار نہیں۔ جب بھی ان سے سوال ہوتا ہے کہ اگلا چیف جسٹس کون ہوگا تو وہ نام لینے سے کتراتے ہیں۔ اس کا واضح جو مقصد یہ ہے کہ پس پردہ کچھ نہ کچھ ضرور چل رہا ہے، کچھ نہ کچھ ایسا ہے جس کی پردہ داری ہے۔ پھر ایک اور بات بھی انہوں نے کہی کہ ورنہ حکومت جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری کر کے ساری جو اس وقت چہ مگوئیاں اور جو اسپیکولیشن ہو رہی ہے اس کو آپ ختم کر سکتے ہیں۔ پھر دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کو بھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی نہ کسی طرح یہ ایک شک پایا جاتا ہے کہ جو سیٹ اپ شہباز شریف کی شکل میں لایا گیا ہے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اگر الیکشن ٹریبونل کیسز کھولیں گے اور ساری کی ساری جعلی سیٹیں واپس پاکستان تحریک انصاف کے پاس چلی جائیں گی تو مریم نواز، شہباز شریف خاندان پورے کا پورا جو ہے وہ نااہل ہو جائے گا اور پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ کولیپس کر جائے گا۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی عوام اس فیصلے کو ضرور سپورٹ کرے گی۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جب آئیں تو سب سے پہلے الیکشن ٹریبونلز والے معاملے کو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے، کھولے جائیں، اور 180 دن کی جو بات کی جا رہی ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اگر تمام کام آئین اور قانون کے مطابق جو آپ پرچار کرتے ہیں نا سارا دن بیٹھ کے ججز غلط فیصلے دے رہے ہیں، آئین اور قانون کے مطابق بات نہیں ہو رہی، سرکار اسی آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 180 دن کے اندر آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اب 180 دن پورے ہونے کے قریب ہیں لیکن الیکشن ٹریبونلز نے کام کرنا شروع نہیں کیا۔ یہ کہاں لکھا ہے یہ بھی قوم کو ضرور بتائیں۔ فواد چودھری صاحب نے جو آخری بات کہی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی سیاسی لاشیں بن چکی جن کا بوجھ اسٹیبلشمنٹ کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اس وقت طاقت کے مراکز آرمی چیف عمران خان اور ججز ہیں۔ جب تک سیاسی جماعتوں کا اتحاد نہ بن جائے کوئی بڑی تحریک نہیں چل سکتی، اور وہ تمام جو پارٹیز جو سمجھتی ہیں کہ وہ اکیلے تحریک چلا سکتی ہیں، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ عمران خان کے بغیر چاہے وہ جمعیت علماء اسلام فے ہو، جماعت اسلامی ہو، کوئی اسٹریٹ موومنٹ جو وہ چل نہیں سکتی جب تک عمران خان اس موومنٹ میں شامل نہیں ہوں گے، کم از کم ان کا بیانیہ شامل ہو جائے۔ اس کے بغیر پاکستان کے اندر کوئی جو موومنٹ چلے گی حکومت کو گرانے کے حوالے سے وہ کامیاب نہیں ہوگی۔ آپ نے دیکھ لیا کہ جماعت اسلامی والے آئے، دھرنا دیا، بجلی پہ بلز جس طرح سے سیاست ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر اس کے بعد کیا حکومت گھر گئی؟ نہیں گئی۔ تو یہ جماعت اسلامی یا جمعیت علماء اسلام کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں جب مذہب کی بات آتی ہے تو یہ خوب ایکسپلائٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر پولیٹیکل بنیادوں پہ کہا جائے تو کسی صورت بھی یہ حکومت کو گرانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ میں ویورز آپ کو جاتے جاتے یہ بھی خبر دے دوں کہ خواجہ آصف نے ایک انٹرویو دیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو اسلام آباد میں ہونے والی شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کی دعوت ضرور دیں گے، اور اگر آپ انہیں دعوت دیں گے اور مبارک باتیں دیں گے تو پھر عمران خان پر یہ الزام مت لگائیں
کہ وہ دشمن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور دشمن ممالک کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایک خاص قسم کا ایجنڈا لے کر چل رہے ہیں. ہم تو پہلے کہتے تھے کہ مودی کا جو دوست ہے وہ رائمنڈ میں بیٹھا ہوا ہے، اور آج ان کے اپنی پارٹی سے یہ آواز آ رہی ہے کہ نریندر مودی کو اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں دعوت دی جائے گی اور وہ آئیں پاکستان. کشمیر کے اندر کیا کچھ ہوا، ہمارے جو پیارے تھے پاکستان جو اس طرف کشمیری ہیں جس طرح آزادی کی جنگ لڑ رہے، ان کی کوشش کا کیا بنے گا. جو کچھ اس وقت بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے، کلبھوشن نے کیا کیا اور کس طرح سے نیٹ ورک پکڑا گیا، اور جو جماعتیں دہشت گرد جو تنظیمیں اس وقت بلوچستان کے اندر ہمارے فوجی جوانوں سے لڑ رہی ہیں، ان کو سپورٹ کون کرتا ہے. اور آپ مودی کو گھر بلانے کی بات کر رہے ہیں، دعوت دینے کی بات کر رہے ہیں. سرکار، آپ کا گزارا جو ہے وہ مودی کے بغیر نہیں ہوتا ہوگا، پاکستان کی عوام کا ہوتا ہے اور پاکستان کا ہوتا ہے. پھر آج کا شو تھا ہمارا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور یہ جو خواجہ آصف مودی کو بلانے کی بات کر رہے ہیں اس پہ کمنٹ کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.